अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान सैयद मुबशर अब्बास मुसी प्रोग्राम तरबियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज तरबियत माशरे के हवाले से आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले पहला हिस्सा जब हम लेकर आए उसमें बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू हुई कि जो माशरा है उसको जो तश्कील देते हैं, उसके बाद उस पर जो अमल करते हैं, किस तरह से उस माशरे को लेकर आगे चल सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई और कहा कि माशरा जो है बुरे माशरे और अच्छे माशरे के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, जिस पर बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू हुई। और उसके बाद एक इलाही माशरा, उसके क़याम के लिए आया हम कितने तैयार हैं, कितने आमादा हैं, उस हवाले से गुफ्तगू हुई। और मौलाना साहब ने बेहतरीन अंदाज से बताया कि उसमें आप एक कागज़ ले सकते हैं, उस पर अपने जो दरीना ख्वाहिशात हैं उसको लिखें और उन ख्वाहिशात के ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि आया आप तैयार हैं नहीं है। दुआ है, दुआ के ज़रिए आपको पता लगेगा कि हम इस माशरे में जो इलाही माशरा है उसके क़याम के लिए तैयार हैं या नहीं। तो आज भी इंशाल्लाह इसी माशरे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर मोहम्मद अली फजल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। तक़ब्बलल्लाह जज़ाकल्लाह। जिस तरह से पहले हिस्से में हमने गुफ्तगू की कि माशरे के क़याम के हवाले से कि किस तरह हमारा माशरा होना चाहिए, आया माशरा हमारा बुरा है अच्छा है, फिर इलाही माशरे के हवाले से गुफ्तगू हुई। उसके बाद आज जो सवाल है, आया माशरे के अंदर इंसान का ख़ुद यानी वहाँ पर जो रहना काफ़ी है, या मसलन उसको होता कि माशरा है भाई जो मर्ज़ी करते रहे, मैं अपने मुताबिक चलूँगा। आया मसलन इंसान उस माशरे में अपने एतक़ाद के मुताबिक चले काफ़ी है, या उसको माशरे के साथ चलना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। इस दुआ के साथ हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि खुदावंद आलम हमें उस मुआशरे में सांस लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिसकी हाकिमियत इमाम ज़माना के पास हो। यानी अभी भी यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम की ग़ैबत कुबरा में हाकिमियत उन्हीं की है, विलायत उन्हीं के पास है, खुदावंद आलम की तरफ से वासिता फ़ैज़ वही हैं। लेकिन ज़हूर के बाद वो एक इलाही मुआशरे का क़याम, खुदावंद आलम हमें उसमें भी सांसें लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो बीमारी है, जो मुश्किल है, जो कभी कम होती कभी बढ़ती है, परवरदिगार जितने भी मरीज़ हैं उन सबको शिफ़ाए कामिला व आजिला नसीब फरमाए। देखें, बहुत ही एक अहम सवाल है मुआशरे के हवाले से। चूँकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली फ़ेस कर लेते हैं, बहुत सारे प्रेशर इंडिविजुअली हम लोग उसको फ़ेस कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कि जो हम लोग अगर इनफरादी तौर पे देखें तो हम लोग उसको सह लेते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान मुआशरे की बात करता है, जैसे एक इंसान सोसाइटी की बात करता है, तो जिस तरह से हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स के अंदर भी आपकी खिदमत में, अपने नाज़रीन की खिदमत में बयान किया कि बेसिकली बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मुआशरे के उस इंडिविजुअल के ऊपर है, इसी तरह से उस फ़र्द के मुआशरे के ऊपर है। चूँकि मुआशरा जिस तरह हमने बयान किया चंद ख़ानदानों से मिल के बनता है या ख़ानदानों से मिल के बनता है। इसी तरह से अगर उस ख़ानदान को और कम कर दिया जाए तो वो जो एक एंटिटी बनती है कि जिसको हम लोग इंसान कहते हैं, एक फ़र्द कहते हैं, वो बन जाता है। यानी फ़र्द से मुआशरा बनेगा और मुआशरे से फ़र्द से ख़ानदान बनेगा और ख़ानदान से मुआशरा बनता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि हमने ये भी बयान किया कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के ऊपर इफ़ेक्टिव होती हैं सोसाइटी से, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान की तरफ से मुअस्सिर होती हैं सोसाइटी से, और सोसाइटी के ऊपर से मुअस्सिर होती हैं इंसान पर से। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपने जो सवाल किया कि अगर एक इंसान सिर्फ़ इस चीज़ को सोच के बैठ जाए कि देखें मैं ख़ुद नेक बन जाऊँ, मैं ख़ुद एक इलाही इंसान बन जाऊँ, मैं ख़ुद खुदावंद आलम की इबादत करूँ, मैं ख़ुद खुदावंद आलम की परस्तिश करूँ, मुआशरे की फ़िक्र ना हो, मुझे मुआशरे की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे मुआशरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते भी हैं मुआशरे में, सोसाइटी में ऐसे अफराद हैं वो कहते हैं मुझे इससे कोई लेना देना है। कहीं पर अगर जुल्म हो रहा है तो उनको परवाह नहीं है, कहीं पर अगर भूख है तो उनको परवाह नहीं है। आजकल अगर हम माशरे में तो बिल्कुल है, आपकी बात सही है। अगर एतक़ादी नहीं मालूम कि उसका हमसाया कैसा है, जी ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बात है। यानी इस कदर हमसाये की तरफ तवज्जो दिलाई गई इस्लाम के अंदर कि बाज़ मकामात पे ऐसे भी कहा गया कि रिवायत में मिलता है कि शायद इस तरह से इतनी अहमियत कि उसको भी इर्स में शुमार कर दिया जाए। यानी 70 घर जो हैं वो दाएँ बाएँ आमने सामने जितने भी हैं वो सारे के सारे हमसाये शुमार हैं। और अगर कोई हमसाया भूखा सो जाता है तो उसके हमसाये से खुदा क़यामत वाले दिन पूछेगा कि तुम अगर पेट भर के सोए तो तुम्हारा जो हमसाया है वो क्यों भूखा सो गया।
یعنی ہمارے یہاں فخر کیا جاتا ہے کہ بھائی جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ ہم سے بات نہیں کرتا، رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، سکون ہے بھائی ہمیں یہاں. یہ بہت زیادہ اسلام جس طرح زور دیتا ہے اس طرح ہمارا لوگ عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے نا، چونکہ ہم لوگ اپنی ایک اینٹی میں رہتے ہیں، ہم لوگ اپنے خاص خول میں رہتے ہیں. آپ غور کریں کہ جب ایک انسان کسی جگہ سے گزر رہا ہے یا گھر کے اندر ہی کسی ایک مقام سے گزرا ہے جہاں پر نجاست لگی ہے، وہ اپنے کپڑوں کو بچا کے محفوظ کر کے اس مقام سے گزر جاتا ہے. وہ جو اس مقام سے گزرا ہے اس سوچے بغیر کہ ممکن ہے کہ میں متوجہ ہو گیا اس نجاست کی طرف، کوئی اور آئے گا ممکن ہے کہ اس نجاست کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس کے کپڑے نجس ہو جائیں. یعنی اس نے اپنے کپڑوں کو محفوظ کیا اور اپنے کپڑوں کو محفوظ کر کے وہاں سے چل دیا. صحیح بات. لیکن آپ دوسری طرف اگر دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو پتھر آپ کے راستے میں موجود ہے، اگر کوئی ایک انسان اس پتھر کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے تاکہ اس پتھر کی ٹھوکر سے کوئی گر نہ جائے، تو خداوند عالم اس کو صدقہ شمار کرتا ہے. پروردگار اسی کو حسنات میں سے شمار کرتا ہے، انسان کی نیکیوں میں سے لکھ دیتا ہے. بس روٹی کا مثلا گرا ہو ٹکڑا ہو اس کو اٹھانا وہ بھی صدقات میں شامل. یعنی آپ غور کریے کہ انسان کس قدر جب تقاضے پہ آتا ہے، جب تقاضا کرتا ہے، جب مانگتا ہے تو سوسائٹی سے مانگتا ہے کہ میری سوسائٹی مجھے دیا کیا ہے. جب دینے پہ آتا ہے تو اپنے ہی لباس کو محفوظ کر کے اس نجاست کے قریب سے گزر جاتا ہے، یعنی پاس سے گزر گیا. آپ غور کریے کہ اگر اس طرح کی بات ہوتی کہ اگر ایک انڈیویجول سوسائٹی میں رہتے ہوئے سوسائٹی کا خیال نہ رکھے، اپنے معاشرے کا خیال نہ رکھے اور وہاں سے گزر جائے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کے جو بہترین انسان ہیں کہ جن کو ہم لوگ انبیاء کے نام سے جانتے ہیں، کہ جن کو ہم لوگ خداوند عالم کی طرف سے مبعوث کردہ کامل ترین انسانوں کے نام سے جانتے ہیں، کبھی ان کا نام نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یہ سارے ناموں سے ہم جانتے ہیں کہ جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، جن کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. جب ہم ان کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سوسائٹی سے قطع تعلق نہیں رہے ہیں، وہ اپنی سوسائٹی سے ایسا نہیں تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود جانے کو قبول کرتے ہیں مگر یہ قبول نہیں کرتے کہ ان کی سوسائٹی بت پرست رہے. آپ یہ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر عراق میں جب جہاں پر پیدا ہوئے اور جہاں پر یہ نمرود والا سارا واقعہ ہوا، تو اس کے بعد وہاں پر اس نمرود کے واقعے کے بعد جب دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ہدایت ہو گئی ہے لیکن وہاں کا جو بادشاہ سلطان ہے وہ ان کو وہاں پر جینے نہیں دیتا، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے موصل کے علاقے کے قریب آئے، اور جب موصل کے علاقے کے قریب آئے تو وہاں پر آ کر جب دیکھا کہ لوگ تو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. جب بتوں کی پرستش کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود سے خلیل اللہ ہیں، خود سے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہیں. اگر چاہیں تو پروردگار کے اس کمال کا تو وہ پہنچ چکے، یعنی قرب خداوند عالم تو ان کو حاصل ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اس سوسائٹی کے اندر جب دیکھا ہے کہ یہ لوگ آزاد نہیں ہیں، ان لوگوں کے پاس ابھی بھی وہ جو پابند سلاسل ہیں، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، آزاد ہو کر ایک خدا کی پرستش نہیں کر رہے. حضرت ابراہیم نے وہاں پر اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر وہاں پر سٹیپ لیتے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا. جتنے انبیاء کو آپ دیکھ لیں، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آئسولیٹ رہ کر اس کمال تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو. جتنے انبیاء ہیں سب کے سب اسی سوسائٹی میں رہ کے سوسائٹی کی، معاشرے کی تربیت کر کے معاشرے کو خدا کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. کیا بات ہے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کر کے وہیں پر مدین میں زندگی گزارنا شروع کر دیں. مدین میں بہترین زندگی گزارے، یعنی خداوند عالم نے ان کو اولاد دے رکھی ہے، زوجہ دے رکھی ہے، گھر دے رکھا ہے، خوراک غذا سب کچھ دے رکھی ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. لیکن اس کے باوجود پروردگار ان کو مبعوث کرتا ہے کہ جاؤ جا کر فرعون سے جا کر بات کرو. اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ و ہارون علیہ السلام آپ جائیں فرعون کے پاس کہ وہ طاغوت ہو گیا. آپ نکال دیجئے، ان کو نکالیے وہاں سے، بنی اسرائیل کو. وذکرہم بایام اللہ، ان کو اس ظلمات اور اس تاریکی سے نکال کر نور کی وادی میں لائیے اور اللہ تعالیٰ کے دنوں کو ان کو بتائیے کہ خداوند عالم نے تمہاری نصرت کیسے کی ہے، کس طرح سے تمہارے لیے نیل میں شگاف ڈالا. جتنے انبیاء آپ دیکھ لیجئے، سب کے سب انبیاء نے جتنی بھی اذیت جھیلی ہے اسی وجہ سے، چونکہ معاشرے کی تربیت چاہتے تھے، سوسائٹی کی تربیت چاہتے تھے. آپ رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، یعنی ان کے اوپر اگر ایک خاتون کوڑا پھینک رہی ہے، کوئی اوجڑی پھینک رہی ہے، ان کے اوپر کبھی کوئی نجاست پھینک رہے ہیں، کبھی ان کو شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی ان کو مجنون کہہ رہے ہیں. خداوند عالم قرآن کے اندر کتنی اس طرح کی باتیں ذکر کرتا ہے.
یہ ساری کی ساری باتیں اس وجہ سے تھیں کہ وہ اکیلے عبادت کیا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں تھیں۔ بالکل اگر اکیلے عبادت کیا کرتے اور اکیلے تنہائی میں زندگی گزارتے تو ان کو سب صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ لیکن جب سوسائٹی کے اندر انہوں نے چاہا کہ کسی طرح سے، بلکہ خداوند عالم کی مشیت قرار ٹھہری کہ ان کو نبوت عطا کریں اور ان کے ذریعے سے اس قوم کی ہدایت کریں، انسان کی ہدایت کریں، ان کو پابند کر دیں ایک ایسی ذات کا کہ جس کی پابندی ہی اصل میں آزادی ہے، جس کی پابندی ہی اصل میں حریت ہے۔ اب جب یہ کیا، ان کے اوپر کوئی کوڑا پھینکتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، ہاں کوئی کس طرح سے شیب ابی طالب کے اندر چھوڑ دیا، بھوکا رہنے دیا۔ یہ جتنی بھی مشکلات ہیں، یہ ساری کی ساری ان انبیاء نے جب سوشل ورک شروع کیا ہے، سوسائٹی کی تربیت کا کام شروع کیا ہے، تب یہ ساری کی ساری مشکلات سامنے۔ یہاں پر معذرت چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیونکہ انبیاء نے یہ تمام کام کیے ہیں، انبیاء نے اب معاشرے کو نہیں چھوڑا، اپنی فکر نہیں کی، جس طرح آپ نے حضرت موسیٰ کی مثال دی کہ وہ مدین کو چھوڑ کر یہاں آئے آرام اور وہاں پر رہ سکتے تھے، لیکن سختی کو انہوں نے برداشت کیا۔ اب یہ پھر یہ کام تو پھر نبیوں کا ہے، پھر انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ نبی تو کر رہے ہیں تو پھر کافی ہے وہ کر رہے ہیں، انسان خود کیا ضروری ہے یا یہ انسان پر یہ مثلا یہ تمام جو معاشرے کے اندر وہ کر رہا ہے وہ انسان کرے؟ دیکھیں یہ ایک اچھا، بہرحال یہ بھی عموماً اس طرح سے معاشرے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا کام ہے۔ جب یہ انبیاء کا کام ہے، خداوند عالم نے میرے سے تو تقاضا نہیں کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل ایسے خداوند عالم نے ہر انسان سے تقاضا کیا ہے کہ وہ انسان ایک ایسے معاشرے میں رہے، یا پھر ایسے کہنا چاہیے کہ ہر ایک انسان کا حق ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں رہے کہ جہاں پر وہ بہترین طریقے سے اپنی مقصد حیات کو پا سکے۔ اگر اس جملے کی ہم لوگ تھوڑی سی تشریح کرنا چاہیں، یعنی ہر ایک انسان کا رائٹ ہے، ہر ایک انسان کا حق ہے اس کائنات میں آنے کے بعد، عقل و شعور رکھنے کے بعد، ولایت امیر المومنین پہ ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانے کے بعد، رسول خدا کی ختمی مرتبت ہونے پہ ان کی نبوت کے اوپر ایمان لانے کے بعد، قرآن کے اوپر ایمان لانے کے بعد، ملائکہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، جو مقصد حیات اس کو بتایا گیا ہے وہ کمال ہے، اور اس کمال کے مدارج وہ اس وقت تک طے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ معاشرہ کہ جو اس کے لیے سپورٹیو ہو سکے تشکیل نہ پا جائے۔ اب غور کریے، ہم لوگ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی انتظار میں کیوں ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی سب کے سب اپنی اپنی عبادت کر سکتے ہیں، سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب کے سب روزہ رکھ رہے ہیں، سب 30 لاکھ انسان ہر سال حج کرتا ہے، 40 لاکھ یعنی 4 ملین انسان ہر سال حج کرتا ہے۔ بالکل ایسے، اور وہ اگر کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں تو وہ ممکن ہے کہ 10 ملین افراد تک جو ہے وہ حج کر، کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو حج کرنے سے، کوئی نماز پڑھنے سے منع نہیں کر رہا، کوئی روزہ رکھنے سے منع نہیں کر رہا، یہ تمام عبادات ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو روح عبادت ہے، ایک الہی معاشرے کے اندر رمضان گزارنا، ایک الہی معاشرے کے اندر نماز پڑھنا اور نماز پڑھ کے ان کمال کے مدارج کو طے کرتے ہوئے قرب خداوند عالم کو حاصل کر لینا، بالکل ایسے اصل یہ ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ تو انبیاء کا وظیفہ ہے، میرا وظیفہ نہیں ہے، تو وہ جو رسول خدا بار بار بیان کر رہے ہیں کہ جب تک بدر جتنے اصحاب نہیں ہوں گے خداوند عالم آخری حجت کو اس کائنات میں نہیں بھیجے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 313 افراد کی ایک سوسائٹی ہے، 313 افراد کا ایک معاشرہ ہے، وہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ یہ 313 افراد کا معاشرہ اب اپنی جان سے بھی دریغ نہ کرتا ہوا، یا پھر اپنی جان سے بھی بازی امام علیہ السلام کی راہ کے اندر آگے بڑھتا ہوا، قربانی پیش کرتا ہوا امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، تاکہ وہ الہی احکام اس کائنات میں نافذ ہوں اور الہی معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ بالکل ایسے ہی، اگر یہ الہی معاشرہ تشکیل نہ دیا گیا تو ہر کوئی انسان اپنی انڈیویجول تو زندگی گزار رہا ہے، ہر انسان اپنی تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ غور کریے کہ معصومین علیہ السلام کے بعد، ہم کہتے ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے، معصوم علیہ السلام کے بعد یعنی جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا 329 ہجری کے اندر زمانے کے امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہے، یہ 329 ہجری سے لے کر آج تک جتنے بھی افراد آئے ہیں، اگر علماء سوشل ورک نہ کرتے دین اس کائنات سے محو ہو جاتا۔ اگر یہ افراد مل کر علم حاصل نہ کرتے، مثال کے طور پہ اگر قرآن کے فہم کو اپنے لیے یقینی نہ بناتے، یہ سارے کام نہ کرتے، دین محو ہو جاتا۔ اگر ہر انسان یہ سوچنے لگے کہ بھئی میرا تو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو یہ دین محو ہونا شروع ہو جائے گا۔ رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من اصبح
ولم یہتم، اور بعض جگہوں پہ لا یہتم بھی ہے، بأمور المسلمین فلیس منہم فلیس منا فلیس من المسلم، یعنی ہمارے پاس متعدد اس مضمون کی روایات موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جو صبح اٹھا، من اصبح، جس نے صبح کی ہے، صبح اٹھا ہے اور اس نے امور مسلمین کے بارے میں فکر نہیں کی ہے. بعض روایات کے مطابق وہ ہم میں سے نہیں ہیں، بعض روایات کے مطابق فلیس من مسلم، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، وہ لیس منہم، یعنی ان مسلمانوں میں سے نہیں ہے کہ جن کے بارے میں اس نے فکر نہیں کی ہے. اگر میں صبح اٹھتا ہوں اور مجھے یمن کے مومنین کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو، اگر میں صبح اٹھتا ہوں اور مجھے شام کے مومنین کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، میں صبح اٹھتا ہوں اور افغانستان کے مومنین کے بارے میں مجھے فکر نہ ہو، پاکستان، کشمیر، فلسطین، یہ جتنے بھی برما، جہاں جہاں پر بھی یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اگر ان مسلمانوں کے بارے میں مجھے فکر نہ ہو تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو. وہ فرما رہے ہیں تم ہم میں سے نہیں ہو. یعنی ایک مقام پر ایک انسان سوشل ورک کے اندر، معاشرے کی تربیت کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ منا اہل البیت بن جاتا ہے، وہ ہم اہل بیت میں سے بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں سلیمان فارسی مت بولو، سلیمان محمدی بولو. اور ایک انسان اپنے آپ کو اتنا دور کرتا ہے کہ ظاہری طور پہ اس دین کے اوپر رہتے ہوئے بھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب تم نے صبح کی اور مسلمانوں کے بارے میں تم نے فکر نہیں کی ہے تو تم مسلمان ہی نہیں. کتنا فرق ہے. یعنی ایک دفعہ ہم لوگ صرف یہ تصور کرنا شروع کر دیں کہ چونکہ میری ذمہ داری نہیں، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی تربیت کر کے معاشرے کو ایک ایسے مقام پر لے جائے جہاں پر معاشرہ امام زمانہ کو پکارنا شروع کرے. کیا بات. جہاں پر امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک انسان نہیں، معاشرہ تقاضا کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک دفعہ میں اپنی خاطر امام علیہ السلام کو بلاتا ہوں کہ مولا چونکہ میں مشکل میں ہوں اس لیے آپ تشریف لے آئیے. ایک دفعہ معاشرہ پکارتا ہے کہ مولا اگر آپ نہیں ہوں گے نظام زندگی مفلوج ہو جائے گا، مولا اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو نظام زندگی مفلوج ہے. آپ غور کریے کہ امام حسین علیہ السلام کتنے خط لکھے گئے تو امام علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے. 17,000 خط لکھے. بالکل ہزاروں میں شامل. 17,000 خط، یعنی 17,000 اگر بعض روایات کے مطابق ایک خط ہے اور 17,000 مہریں تھیں اس کے اوپر، یا متعدد خطوط تھے اور متعدد مہریں تھیں ہر خط کے اوپر، کہ جو امام علیہ السلام کو مدینہ لکھا گیا. امام علیہ السلام کوفہ میں تشریف لائے. اسی طرح سے اگر انڈیویجول آ کر، ہم نے بعض اپنی پروگرامز کے اندر ذکر کیا بھی کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آگے بولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے. امام کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے. بعض معصومین علیہ السلام کے پاس آیا مولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے. کہا کہ اس ریوڑ جتنے بھی اگر میرے پاس افراد ہو جائیں تو میں قیام فرماؤں. بالکل ایسے. اب دیکھا گیا تو وہ 18 ہیں، دیکھا گیا تو وہ 17 ہیں. ایک شخص آ کے اگر ایک انڈیویجول آ کر امام علیہ السلام سے کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں اگر تم کہہ رہے ہو تو ہاں تمہارے کہنے سے اگر میں قیام کرتا بھی ہوں تو فائدہ نہیں ہے. جب تک سوسائٹی، جب تک سوسائٹی تشکیل نہ ہو جائے، جب تک سوسائٹی امام کو نہ پکارے. 18,000 خط کا مطلب ہے کہ ایک معاشرہ امام علیہ السلام کا تقاضا کر رہا ہے. معاشرے نے تقاضا، ان میں سے اکثر افراد نے مثال کے طور پہ امام علیہ السلام کو اپنے لالچ کے لیے امام علیہ السلام سے تقاضا کیا. بعض خوف میں آ گئے، بعض طمع میں آ گئے، بعض پریشان ہو گئے، بعض کے گھر کو اجاڑ دیا گیا، بعض کی فصلوں کو جلا دیا گیا، بعض حربے تھے دشمن کی طرف سے تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہ دے. آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی دشمن نہیں چاہتا ایک اچھا معاشرہ بن جائے. یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسے ایکٹیوسٹ کہ جو نہیں چاہتے کہ جو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے، لیکن کیا آیا اس کے مقابلے میں کسی ایسی قوت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کہ الہی قوت کا ہونا ضروری نہیں ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کروں. بالکل ہے. شروع کہاں سے کروں؟ شروع اپنے گھر سے کروں. شروع میں اپنی ذات سے کروں. بالکل. جب میں اپنی ذات سے شروع کرنے لگوں گا تو ہاں ایک ایسے مقام پر پہنچوں گا جہاں پر اپنے خاندان کو اس قابل کر دوں گا کہ اس خاندان کو اس الہی معاشرے کا حصہ بناؤں، اور حصہ بنانے کے بعد ظہور کے لیے دعا کرنا شروع کروں. الاجل کے لیے اپنے جب ران کے اوپر ہاتھ ماروں تو ہاں وہ میں نہیں، ابھی بہت سارے لوگوں کی جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ مار رہی. سبحان اللہ. آپ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کے حالات دیکھیے، انقلاب اسلامی ایران کے بعد کے حالات دیکھیے. بالکل. یعنی جب شاہ ہے، جب طاغوت ہے، جب دنیا کے استکبار اس ملک کے اندر باقاعدہ موجود ہیں، نافذ کیے ہوئے، نفوذ کیے ہوئے ہیں، اس وقت ممکن ہے یہاں پر بہت سارے قوم کے اندر علماء مجتہدین موجود تھے کہ جو امام زمانہ کو پکارتے تھے. لیکن انقلاب اسلامی ایران کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو مظلوم کے حق میں صدا کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں،
فرد نہیں نکلے ہیں، معاشرہ نکلے. بالکل ایسے ایسا نہیں ہے ایک فرد نے دنیا کے استکبار کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو للکارا ہو، ایک معاشرہ للکارا، وہ چاہے حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حرم کا دفاع ہو، چاہے کربلا مقدس کا دفاع ہو، چاہے وہ نجف اشرف کا دفاع ہو، وہ کسی بھی مقام کا دفاع ہو. آپ دیکھیے کہ ایک معاشرہ اس کے دفاع کے لیے نکل رہا ہے، ایک معاشرہ اس کے دفاع کے لیے نکل رہا ہے. اگر افراد نکلنا شروع ہو جائیں تو ہاں کہیں پر بھی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب انقلاب لے کر آئے، جب انقلاب لا رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی نہ کھڑا ہوا تو کیا کریں گے؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اکیلا نکل جاؤں گا، میں اکیلا اس راستے پہ نکلوں گا. صحیح. وہ کہہ سکتے تھے کہ اگر میرا کوئی اس انقلاب کے حوالے سے ساتھ نہیں دیتا تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اکیلا جاؤں گا. وہ جو اکیلا جانا ہے، کس طرح سے باقی تمام افراد کے اندر خداوند عالم ان کی محبت ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے باہر نکلتے ہیں. ایک معاشرہ باہر نکلتا ہے، ایک طاغوتی معاشرے کی جگہ پہ الہی معاشرہ جگہ لیتا ہے. اور اب جب یہ الہی معاشرہ جگہ لیتا ہے تو دنیا کے اندر چمکتی ہوئی ایک ایسی قوم کہ جو عزت و وقار کے ساتھ جی رہی ہے اور اس کو جینا سکھایا گیا ہے، وہ ایران کی قوم ہے، وہ شیعہ قوم ہے. کیا بات. وہ اہل بیت کے ماننے والے. جہاں جہاں پر اب دنیا کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کو دیکھ لیں، آپ کو باعزت نظر آئیں گے. اب لبنان میں دیکھیے باعزت دکھائی دیتے ہیں، یمن میں دیکھیے باعزت دکھائی دیتے ہیں، شام میں دیکھیے باعزت دکھائی دیتے ہیں، پاکستان میں دیکھیے باعزت دکھائی دیتے ہیں، فلسطین میں دیکھیے آپ کو باعزت دکھائی دیتے ہیں، عراق میں دیکھیے آپ کو باعزت دکھائی دیتے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں پر بھی آپ غور کریے کہ یہ معاشرہ تشکیل دیتا چلا گیا، وہاں پر خداوند عالم نے عزت رکھنا شروع کر دی. اور جہاں جہاں پر اس معاشرے کی تربیت سے لوگ ہاتھ اٹھانے لگ پڑے، دشمن نے آ کر ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا. بالکل ایسے واقعی بہترین گفتگو کر رہے ہیں معاشرے کے اوپر. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام. معاشرے کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے اس معاشرے کو لے کے جا سکتے ہیں کہ خود انسان اپنی فکر نہ کرے. یہ نہ سمجھے کہ مثلا میں اگر اپنی صرف عبادت کروں کافی ہے، یا مثلا میں صرف خدا کے نزدیک چاہوں، معاشرے کو چھوڑوں. نہیں، بلکہ معاشرے کو ساتھ لے کر جانا ہے. تو مولانا صاحب، جس طرح سے معاشرے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اب سوال یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں کہ کن جہات کو ہم درست کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بہت سے ایسے جہات ہیں جس میں مختلف مشکلات ہیں. اب ہم کن جہات کے ذریعے اس کو ہم درست کر سکتے ہیں اس معاشرے کو؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کس اعتبار سے کہ بعض اوقات انسان اس چیز کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کروں، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ میں نے اصلاح کا کام کرنا کیسے ہے. صحیح. یعنی ایک ایسے ہی ہے کہ جس طرح بھی ہم لوگ اس مقام پر اس مثال اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، تو اگر کسی کو لائٹ لگانا نہیں آتا تو جب وہ لائٹ لگائے گا تو ممکن ہے کہ اسٹوڈیو کے اندر اسی ابزار اور انہی چیزوں کو استعمال اور استفادہ کرتے ہوئے خراب کر دے. بالکل ایسے ہی. جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اگر اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے کہاں پر تار لگا کے اس کی کیسے سیٹنگ کرنی ہے، وہ ویسے ویسے سیٹنگ کرنا شروع کر دے گا، ویسے ویسے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی وہ جس طرح سے بعض جگہوں کے اوپر 120 وولٹ ہے، بعض جگہوں پہ 220 وولٹ ہے، اگر آپ وہ 220 وولٹ والا 120 کے پلگ کے اندر لگا دیں تو وہ جل جائے گا. بالکل ایسے. چونکہ اس کے نزدیک معلوم نہیں ہے میں کس طرح سے معاشرے کی تربیت کر سکتا ہوں، میں کس طرح سے آگے بڑھوں اور الہی معاشرے کے اندر اپنا حصہ رکھ دوں. چونکہ دیکھیے، خداوند عالم کی سنت ہے، بڑی بہرحال ایک اہم ہے، توجہ طلب بات ہے. جی بسم اللہ. پروردگار کی سنت ہے، خداوند عالم نے اس کائنات کو ایک امام اور ہادی دیا ہے. اس امام اور ہادی کے ذریعے سے پروردگار نے اس کائنات میں الہی حکومت کا قیام کرنا ہے. درست. یہ خداوند عالم نے کہا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. خداوند عالم کا ارادہ ہے جی
پروردگار کہتا ہے کہ میں جتنے بھی یہ سارے ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خداوند عالم اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ کیا بات یہ پروردگار کا وعدہ ہے، ہے، پروردگار کا ارادہ ہے۔ اور جب خداوند عالم کے ارادے کی بات کرتے ہیں تو پروردگار اب قرآن کے اندر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، خداوند عالم کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کر کے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون، ہو جاتی۔ خداوند عالم کا ارادہ اس کائنات کی تمام مخلوق کے ارادوں پر حاکم ہے۔ کیا بات ہے، صحیح، خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ اس کائنات کو عدالت سے پر کرنا ہے۔ خداوند عالم کا ارادہ ہے، مشیت ہے پروردگار کی کہ اس کائنات کو خداوند عالم نے اس ہادی برحق کے ذریعے سے اپنے کمال تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے جب ہم لوگ امام زمانہ کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو اس ظہور میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے سارے خزانے اگل دے گی، کیا بات ہے، بالکل ایسے ہی، علم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، علم مکمل ہو جائے گا، جتنی خداوند عالم نے علم کی توانائی صلاحیت انسان کو دی ہے وہ ساری کی ساری مکمل ہو جائے گی۔ صحیح، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آیا یہ جو خداوند عالم کی مشیت ہے اس میں انسان خداوند عالم کے لیے علتوں میں سے کوئی ایک علت بن سکتا ہے؟ صحیح، یعنی ایک کام ایسا ہے کہ جو خداوند عالم نے کرنا ہے، بالکل، اب کون ہے کہ جو خداوند عالم کا اس میں ساتھ دے گا؟ کیا بات ہے جی، پروردگار قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم خداوند عالم کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے، پروردگار تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، کہ تمہارے ارادوں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی، یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کس چیز میں نصرت کرے؟ اس مشیت کے تکامل میں، اس مشیت کے ہونے میں۔ مجھے بے حیثیت مسلمان مجھے معلوم ہے کہ خداوند عالم کی سنت ایک ایسا ارادہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ خداوند عالم کی سنت لن تجد فی سنت اللہ تبدیلا، لن تجدوا فی سنت اللہ تبدیلا، خداوند عالم کی سنت میں آپ کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں دیکھیں گے بالکل، جب پروردگار کی سنت میں تبدیلی نہیں دیکھیں۔ اور خداوند عالم نے معصوم کے ظہور سے اس کائنات کو عدل و انصاف کا گہوارہ بھی بنانا ہے۔ کوئی ہے کہ جو پروردگار کی اس میں مدد کر دے؟ جو مدد کرے گا اس کو خدا اجر دیتا چلا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس کا کوئی نام رکھتے ہیں، اس کا نام اگر آپ معصومین کے دور میں چلے جائیں تو آپ اس کا نام قمر رکھتے ہیں، کیا آپ اس کا نام مالک رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اسی طرح سے چلتے ہیں تو شہدائے کربلا اس کا نام حبیب رکھتے ہیں، کیا بات، اس کا نام آپ مسلم رکھتے ہیں۔ آپ زندگی گزارتے چلے جائیں یہاں تک کہ امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے اندر آپ اس کا نام عثمان بن سعید رکھتے ہیں، محمد بن عثمان رکھتے ہیں، حسین بن نور رکھتے ہیں، علی بن محمد رکھتے ہیں۔ زندگی گزارتے چلے جائیں اس کا نام شیخ صدوق رکھتے ہیں، اس کا نام شیخ مفید رکھتے ہیں، اس کا نام سید رضی رکھتے ہیں، سید مرتضیٰ رکھتے ہیں، شیخ توسی رکھتے ہیں، ابن ادریس ہلی رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے خداوند عالم کی مشیت کے اندر اس کے مددگار ہیں۔ آج کے دور میں اس کا نام خامنائی رکھتے ہیں، ان کا نام سیستانی رکھتے ہیں، ان کا نام قاسم سلیمانی رکھتے ہیں، ابو مہدی محدث رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے، یہ سب کے سب خداوند عالم کی مشیت میں پروردگار کی نصرت کر رہے ہیں۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَهُمْ، اور دیکھیں کیسے خدا نے ان کے ارادوں کو مضبوطی عطا کی۔ دشمن نے جھنجھوڑنا چاہا لیکن دشمن ان کو جھنجھوڑ نہ سکا، دشمن ان کو راہ حق سے ہٹانا چاہا لیکن ہٹے نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ اللہ اکبر، ان کا نام خمینی رکھتے ہیں، یہ سب کچھ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ میں اگر خداوند عالم کی سنت پر ایمان رکھتا ہوں اور قرآن پر ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، ہاں مجھے ایک معاشرے کی تشکیل میں، الہی معاشرے کی تشکیل میں خداوند عالم کی مدد کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کن جہاد سے کروں۔ ابھی ہم لوگ 3 جہاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، پہلی جہاد ہمارے پاس شریعت محمد وال محمد، یہ جو احکام جس کو ہم لوگ کہتے ہیں احکام کا مجموعہ ہے، درست، دوسرا اخلاق کا مجموعہ ہے، تیسرا عقائد کا مجموعہ ہے، اعتقادات۔ کیا بات، مجھے معلوم ہونا چاہیے ہے کہ کیا آیا میرا معاشرہ خداوند عالم کی بتائے ہوئے واجبات پر عمل کر رہا ہے یا کر نہیں؟ رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ وہ جو محرمات ہیں جو خداوند عالم نے انسان سے کہا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، کیا آیا اس سے دور رہ رہا ہے یا دور نہیں رہ رہا؟ وہ جو خداوند عالم نے مستحبات کہے ہیں کہ یہ انجام دو تو میں تمہیں اپنے قریب کرتا ہوں، کیا آیا مستحبات انجام دے رہا ہے یا نہیں؟
ایسا تو نہیں کہ کہیں ہمارے معاشرے کے اندر مکروہ عمل انجام دیا جا رہا ہو, طلاق بہت زیادہ عام ہو گئی ہو اور میں اس کو دیکھ ہی نہ رہا ہوں. ہم نے اپنے پروگرامز میں طلاق کو مفصل طریقے سے بیان کیا کہ اس کو حل کس طرح سے کریں. وہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کو دیکھ نہیں رہا. کیا ایسا ہے کہ انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آیا میں ان تمام امور کی طرف متوجہ ہوں یا نہیں ہوں؟ صحیح. میں نے اپنے معاشرے کی تربیت کرنی ہے تاکہ مشیت پروردگار کے اندر اس کا ساتھ دے سکوں. صحیح. مشیت پروردگار میں اس کا ساتھ دوں گا, خدا میرے لیے اجر رکھے گا. اگر میں مشیت پروردگار میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا, ایک اور اہم نقطہ بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں جی. اگر میں مشیت پروردگار میں خداوند عالم کا ساتھ نہیں دوں گا, خداوند عالم میرے لیے اجر نہیں رکھے گا. بالکل ایسا. اگر اس کو ہم لوگ مثال کے ذریعے سے سمجھیں, آپ یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دور میں خدا نے اس کائنات میں بھیجا جی, فرعون حاکم ہے اور وہ فرعون کو معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ آئے گا کہ جو اس کے تخت و تاج کو تباہ کر دے گا, ختم کر دے گا. بالکل. اس نے جب جیسے ایسے پتہ چلا کہ بھئی یہ لڑکا ہے, اس کو قتل کرنا شروع کر دیا. کئی بچے قتل کیے, کئی لڑکے قتل کیے, بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے, بنی اسرائیل کو اس ظلمات سے نکلنے کے لیے جب اس کائنات میں بھیجا, کیا آیا پروردگار کی مشیت نہیں ٹھہری تھی کہ حضرت موسیٰ کی حفاظت ہونی چاہیے؟ بالکل. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون قتل کر دیتا تو وہ جو خداوند عالم کی مشیت بنی اسرائیل کے لیے تھی کہ ان کی ہدایت ہو, کون کرتا؟ بالکل ایسے. ایک موسیٰ تو چاہیے تھے. بالکل. اس موسیٰ کی خداوند عالم نے حفاظت کرنی تھی. اس موسیٰ کی حفاظت خداوند عالم نے کس کے ذریعے سے کی؟ فرعون کے ذریعے. خود فرعون کے ذریعے. بالکل ایسے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پروان چڑھتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہے اور اس کے علم میں نہیں ہے. بالکل. اور وہ حضرت موسیٰ سمجھ کے بہت سارے بچوں کو قتل کرتا ہے. بالکل ایسے. خداوند عالم نے کس کے ذریعے سے حفاظت کی؟ فرعون کے ذریعے سے. فرعون. بالکل ایسے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا آیا خداوند عالم فرعون کو اس حفاظت کا اجر دے گا؟ نہیں. کیا آیا فرعون کو ثواب ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا؟ کیا آیا فرعون کو ثواب ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی ہے؟ کیا آیا فرعون کو ثواب ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیال رکھے, ان کو کپڑے دیے, کھانا پلایا, کھانا؟ نہیں, فرعون کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم کی مشیت میں فرعون اپنی مرضی سے علت نہیں بنا. درست ہے. یعنی فرعون خود نہیں چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ کا ساتھ دے. فرعون حضرت موسیٰ کا مخالف تھا. بالکل ایسے ہی. جب اپنی مرضی سے پروردگار کے اس ارادے میں ساتھ نہیں دیا, خدا نے کہا جب تم نے اپنی مرضی سے نہیں دیا نا, میں تمہیں ثواب بھی نہیں دوں گا. اس کی مجبوری تھی, یعنی اس کو پتہ نہیں تھا, اس کو پتہ لگ جاتا تو وہ قتل کر دیتا. بالکل ایسے ہی. بس چونکہ اپنی مرضی سے نہیں کیا اس لیے خداوند عالم نے اجر بھی نہیں رکھا. صحیح. دوسری طرف رسول خدا کی حفاظت کی حضرت ابو طالب نے. کیا بات ہے. جب حضرت ابو طالب نے اپنی مرضی سے حفاظت کی, خداوند عالم نے علی مرتضیٰ کو اس کائنات میں بھیجنا تھا, ابو طالب کو علی کا باپ بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس قدر مرتبہ عطا کیا. کہا میرا ولی جو کہ مولود کعبہ ہے, جس نے کعبہ میں آنا ہے, اگر اس دنیا میں کسی کے صلب سے آئے گا تو ابو طالب آپ کے صلب سے آئے گا. سبحان اللہ. بالکل. اتنا اجر عطا کر دیا. اگر ایک انسان اپنی مرضی سے یہ سارے کام انجام نہ دے, آپ غور کریے, ہم لوگ بہت سارے کام خوف کی وجہ سے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ غور کریے کہ ہم لوگ دن بھر میں جب صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ خداوند عالم ہمیں بلا سے بلا کے خوف سے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. نہ کہ اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ہر عمل خوف کی وجہ سے. اگر میں نے فلاں کام نہ کیا تو ممکن ہے کہ میں کسی مشکل میں پڑ جاؤں. یہ خوف کی عبادت ہے, یہ عبد کی عبادت, یعنی یہ ایک اس شخص کی عبادت ہے کہ جو غلام ہے, یہ غلام کی عبادت ہے, جس کو امیر المومنین علیہ السلام غلام سے تعبیر کرتے ہیں. احرار کی عبادت نہیں ہے. بس جب میں اپنی مرضی سے کوئی عمل انجام دے رہا ہوں خدا کی مشیت کے لیے, وہاں پر خداوند عالم مجھے اجر دے گا. اگر میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, خدا نے تو کام لینا ہے. جب خداوند, آپ مجھے یہ بتائیے, جب نمرود کو مارا ہے تو نمرود کو کس کے ذریعے سے؟ مچھر کے ذریعے سے. ایک مچھر کے ذریعے سے خداوند عالم نے مارا. خدا نے تو اپنا کام لینا ہے, لیکن جب انسان نے وہ کام کرنا ہے, اگر اپنی مرضی سے کرے گا خدا اس کے لیے اجر رکھے گا. اگر اپنی مرضی سے نہیں کرے گا تو پروردگار اس کے لیے اجر نہیں رکھے گا. صحیح. بس جب میں نے امام زمانہ کے ظہور کے لیے کوئی بھی عمل انجام دینا ہے اپنی مرضی سے, تو اگر میں ان جہاد کی طرف متوجہ ہوں,
اپنے معاشرے کی تربیت کر کے اس کو ایسا تشکیل دے سکوں کہ یہ اس قابل ہو سکے کہ الاجل پکار کے امام کے قریب ہو جائے اپنی مرضی سے، تو ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مجھے اجر دے گا۔ زبردست۔ آپ یہاں پر بات کر رہے تھے کہ 3 جہات ہم نے بیان کی کہ سب شریعت محمدی ہے، اخلاق ہے اور عقائد ہے۔ اب کیونکہ ہم جب عقائد کی بات کرتے ہیں تو خود یہ عقائد جو ہے معاشرے کے اندر تقسیم کا باعث ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خود مثال کے خود ہمارے مومنین کے درمیان مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ آگے ہیں، کچھ بہت زیادہ پیچھے ہیں، یعنی اس عقائد کی وجہ سے ہی معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بیان کر لیجیے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ اس مشرب سے جب تک متمسک نہیں ہوں گے کہ جو مشرب پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ مشرب کے بعد اپنے آپ کو اس کا متحمل نہیں بنائیں گے، یہ ساری چیزیں بے انہی ہمارے اندر سرایت نہیں کر سکیں گی۔ صحیح، یہ نہیں سرایت کر سکیں گے۔ درست۔ آپ غور کریے کہ انسان کے لیے جوس مفید ہے یا نہیں ہے، بالکل، لیکن اگر وہ مریض ہو تو اگر وہ اپنے مرض کے اندر اورنج کا جوس پی لے تو اس کا مزید گلا خراب ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی، جبکہ اس کے اندر وٹامن سی ہے۔ یعنی اگر آپ وہ اورنج کا جوس پی رہے ہیں تو آپ کی بدن کے اندر تقویت پیدا کرے گا اور ایسی امیونٹی بنا دے گا کہ آپ کا گلا خراب نہ ہو۔ بالکل، لیکن گلے خراب کے اندر اگر آپ پئیں گے تو مزید گلا خراب کرے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور اسی کے اندر شدت تفرقے کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے، درست، اسی کے اندر شدت دوریاں کو باعث بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا معاشرہ تشکیل دے، جبکہ وہ خود بیمار ہوتا ہے، چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے بعد امام علیہ السلام کے اس کو قریب کرنا شروع کر دے، لیکن وہ خود بیمار ہوتا ہے، بالکل، خود سے اس نے وہاں سے نہیں سیکھا ہوتا۔ صحیح، آپ غور کریے کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی مومنین کی بات کر رہا ہوں، شیعہ معاشرے میں امیر المومنین علیہ السلام سے محبت ہے، لیکن یہ محبت، یہ جو تعلق ہے امیر المومنین سے، کس حد تک ہے؟ کیا آیا اس حد تک ہے کہ میں اپنی جان کو امیر المومنین کے نام پہ قربان کر سکوں یا نہ؟ کیا آیا صرف اس جگہ پہ ہے کہ میں یا علی مدد کہہ کے ان سے مدد کا تقاضا کرتا رہوں، لیکن جب امام کو ضرورت پڑی ہے حل من ناصرین کی تو میں وہاں پر نہ پہنچ سکوں؟ یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج کی دنیا میں کربلا بپا ہے تو کیا آیا وہ حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بھی نہیں ہے؟ صحیح، اگر آج کی دنیا میں لوگوں کو، مومنین کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اگر ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اگر وہی ظلم موجود ہے تو حل من ناصرین کی صدا نہیں ہے؟ بالکل، اگر میں کہوں کہ نہیں صرف ون وے ٹریفک ہوئے کہ بس میں مدد لینا شروع کر دوں لیکن میں کسی جگہ پر بھی مدد دے نہ سکوں، یہ تو درست نہیں ہے۔ بالکل ایسے، یہی علی ولی اللہ، یہی ولایت کو لے کے کیا آیا دشمن نے ہمارے درمیان تفرقہ ایجاد نہیں کیا؟ صحیح، کیوں؟ چونکہ میں نے درست مقام سے اعتقاد کو حاصل نہیں کیا، عقائد کو حاصل نہیں کیا، قرآن سے دور ہو گیا، اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے دور ہو گیا۔ جب میں اہل بیت علیہ السلام کی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے تھے، تو جب یہ فضائل بیان کر رہے تھے تو امام صادق علیہ السلام کی روایات کچھ ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ شیخ کلینی نے اصول کافی میں امام علیہ السلام سے یہ نقل کیا۔ صحیح، تو وہاں پر جو مومنین کچھ بیٹھے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کلینی کی باتیں مت بتائیں، آپ ہمیں امام صادق علیہ السلام کی باتیں بتائیں۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے بڑی حیرت یہ ہوئی کہ شیخ کلینی کی کتاب اصول کافی، اگر وہ اصول کافی نہ ہوتی تو میں کس طرح سے امام صادق علیہ السلام کی روایت مجھ تک پہنچتی؟ بالکل ایسے، یعنی ان تمام محدثین کی، تمام علماء کی خدمتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں تک سب پہنچا ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل معاشرے میں بات ہی ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ بھائی آپ اس فلاں بندے کی بات کیوں کرتے ہو، آپ ڈائریکٹ امام کی بات ہمیں بتائیں۔ تو جبکہ امام علیہ السلام کی باتیں تو انہوں نے نقل کی ہیں، بالکل ایسے ہی، یعنی بہار الانوار میں علامہ مجلسی اگر معصومین علیہ السلام کی روایات نقل نہ کرتے، یا ان سے پہلے، سب سے پہلے بلکہ اگر شیخ صدوق کمال الدین و تمام النعمہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق تمام روایات اکٹھی نہ کرتے تو مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ بالکل، مجھے تو معلوم نہ ہوتا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کو اسی جگہ پر تقسیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ میں درست مقام سے اپنے اعتقادات نہیں بنایا، علمی بنیادوں پہ نہیں بنایا، جذباتی بنیادوں پر بنایا، احساساتی بنیادوں پر بنایا۔ اور آپ غور کریے کہ انسان کے احساس جس طرح سے برانگیختہ ہوتے ہیں ویسے ہی تھم بھی جاتے ہیں۔ صحیح بات، اگر ایک انسان اپنے احساسات کو درست طریقے سے بڑھانا شروع کرے تو وہ احساسات نہیں رہتے، وہ ایمان بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر ایمان بھی درست طریقے سے مشرب سے نہ ہو تو وہ احساسات رہتے ہیں۔ صحیح بات، آپ غور کریے، اسی وجہ سے بہت سارے مقامات پر
انسان اپنے احساسات کو دیکھتا ہے کہ برانگیختہ ہوئے ہیں، لیکن جیسی مشکل آتی ہے ساتھ ہی وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ کو ایمان کی حرارت نظر آتی ہے وہاں پر آپ کو کبھی بھی وہ حرارت کم ہوتی دکھائی نہیں دیتی، چاہے اس کا گلا کٹ جائے، چاہے ابھی اپنے مظاہر کی طرح جتنا مرضی بوڑھا کیوں نہ ہو. ایمان کی حرارت اتنی ہے کہ تلوار لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی جان ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ حسین کے قدموں پہ کیا قربان. بات ہے، کیا بات. اس ذکر پہ قربان. اس لیے اگر درست جگہ سے انسان اپنے اعتقادات کو لینا شروع کرے، درست جگہ سے انسان اپنے احکام کو لینا شروع کرے غیبت کبریٰ میں، درست جگہ سے. آپ غور کریے کہ ہم لوگ ہر راوی سے روایت نہیں لیتے ہیں. بالکل. ہم اس راوی سے روایت لیتے ہیں جو ثقہ ہو، اس راوی سے روایت لیتے ہیں کہ جو اپنے اس ایمان پر معروف ہو، ثقہ ہونے پہ معروف ہو. امام علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہو. خود قم میں زکریا ابن آدم، امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص گیا اور جا کے کہتا ہے کہ مولا اب وہاں پر میں بار بار مدینہ تو نہیں آ سکتا. جب میں مدینہ نہیں آ سکتا، غالباً 9ویں امام کی بات ہے، تو کہا میں بار بار مدینہ تو نہیں آ سکتا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا وہاں پر زکریا ابن آدم ہے، جو وہ کہے ویسا کرنا شروع کر دو. یہاں پر ان کی قبر ہے شیخان میں. جی جی بالکل. یعنی اگر آپ یہ غور کریے کہ امام علیہ السلام کے نزدیک وہ کتنے زیادہ مأمون ہیں، معتمد ہیں، اعتماد ہیں، ثقہ ہیں، کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جاؤ زکریا ابن آدم نے جو کہا سمجھو ہم نے کہا. درست مقام سے اپنے اعتقادات کو لیں تو یہ سارے کے سارے تفرقے ختم ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ نے آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہی پسند کیا ہوگا. معاشرے کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ آپ دوبارہ سے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.